बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की नशिस्त में एक अहम सवाल जो क़ुरबानी के दिनों में आम तौर पर क़ुरबानी के अमल पर एतराज़ के तौर पर कहा जाता है कि मुसलमान अपने पैसों से जानवर ख़रीद कर उसका खून बहाते हैं और फिर गोश्त खा लेते हैं। इससे बेहतर यह है कि यही रकम बेवाओं पर, यतीमों पर, असीरों पर और गरीब लोगों पर ये रकम तकसीम की जाए तो इससे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरह ये भी कहा जाता है कि आस पास अड़ोस पड़ोस में किसी गरीब बच्ची की शादी कराई जाए तो उसका घर आबाद हो जाएगा। यूँ जानवर ख़रीद कर उसको ज़िबा करना इस रकम को ज़ायद करने के मुतरादिफ है। तो इसके जवाब में चंद गुजारिशात पेश की जाएंगी। सबसे पहली बात यह है कि इस्लामी अहकामात में तमाम की तमाम इबादत का जो अक़ली फ़लसफ़ा है वो ये है कि इसमें ताल्लुक़ को देखा जाता है। जिस तरह के इंसान के बहुत सारे ताल्लुक़ात हैं, अपने वालिदैन के साथ इंसान का ताल्लुक़ है, अपने बीवी बच्चों के साथ उसका अपना ताल्लुक़ है, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ है, अपने वतन और मुल्क के साथ इंसान का एक ताल्लुक़ है। इसी तरह सबसे बढ़कर जो बड़ा रिश्ता है और बड़ा ताल्लुक़ है वो इंसान का अपने रब के साथ है। तो जो ताल्लुक़ जिस चीज़ का तकाज़ा करे उन तकाज़ों को पूरा करने का नाम ही ताल्लुक़ को निभाना कहते हैं। अगर ताल्लुक़ कोई और तकाज़ा करे और आप करे कुछ और तो इसको ताल्लुक़ निभाना नहीं कहते। जैसे कि वालिदैन के ताल्लुक़ का तकाज़ा है कि उनकी खिदमत की जाए, उनका एहतराम किया जाए, बुढ़ापे में उनका सहारा बना जाए, उनकी इज़्ज़त और तकरीम की जाए। इसी तरह उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। बीवी बच्चों का अपना एक ताल्लुक़ है, उनके ताल्लुक़ का अपना एक तकाज़ा है कि उनके नान नफ़क़े का, उनकी तरबियत का, उनकी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत का ख्याल रखा जाए। ऐसे ही दोस्तों के साथ ताल्लुक़ है तो दोस्तों के ताल्लुक़ के अपने तकाज़े हैं। इसी तरह हमारे अपने वतन और कौम के साथ, मुल्क के साथ एक ताल्लुक़ है। जिस तरह इस ताल्लुक़ को निभाने के लिए हम ख़ास मौक़ों पर, जिस तरह के 14 अगस्त यौम आज़ादी में हम इस ताल्लुक़ को निभाते हैं, इस ताल्लुक़ का इजहार करते हैं, तो हम इस पर अरबों रुपए ख़र्च कर लेते हैं। यौम दिफ़ा आता है तो उस पर हम अरबों रुपए ख़र्च कर लेते हैं। लेकिन इन अरबों रुपयों को खर्च करने में हम इस सवाल को नहीं उठाते कि इन पैसों को किसी गरीब पर ख़र्च किया जाए, गरीबों की मदद की जाए, यतीमों की मदद की जाए, बेवाओं की मदद की जाए, किसी नादार बच्ची की शादी कराई जाए, किसी गरीब के लिए कारोबार खोला जाए, किसी गरीब को रकम देकर उसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। ये सारी बातें हम मलहूज़ ख़ातिर नहीं लाते, ये सवाल के तौर पर हम ये बातें नहीं उठाते, इसलिए कि वतन का एक ताल्लुक़ है और इस ताल्लुक़ का तकाज़ा जब हम निभाते हैं तो ये सवाल हमारे जहन में बिल्कुल भी नहीं आता। इसी तरह इंसान का अपने रब के साथ एक ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ का तकाज़ा ये है कि जो हुक्म रब ने दिया वही हुक्म पूरा किया जाए। उस हुक्म को पूरा करने का नाम ही ताल्लुक़ निभाना है। तो लिहाजा इस ताल्लुक़ को देख करके ये सवाल करना मुनासिब नहीं है। जिस तरह के हुब्बुल वतनी में हम लाखों और करोड़ों रुपए ख़र्च करके फंक्शन करते हैं, कॉन्फ्रेंसें करते हैं, झंडियाँ ख़रीदते हैं और इसी तरह अपने पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम के कपड़े बनवाते हैं, सिलवाते हैं, बच्चों को पहनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम इस पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बल्कि अरबों लिहाज से हम खर्च करते हैं तो ताल्लुक़ निभाते हुए हम इन सवालात को जहन में बिल्कुल भी नहीं लाते। ऐसे ही रब के साथ ताल्लुक़ निभाते वक़्त इन सवालों को सामने रखना ये ताल्लुक़ के मुनाफी है। जब रब ने हुक्म दे दिया कि जानवर ख़रीद करके उसका खून बहाया जाए और गोश्त को तकसीम करके
اپنے آپ پہ خرچ کیا جائے، اپنے اڑوس پڑوس میں، اقربا اور اسی طرح غریبوں میں گوشت تقسیم کی جائے، تو یہ تعلق ہے رب کے ساتھ، اور اس تعلق کو یوں ہی نبھانا چاہیے۔ اس تعلق کو نبھاتے وقت اور چیزوں کو ملحوظ خاطر لانا یہ رب کے ساتھ تعلق کے منافی ہے۔ جس طرح کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ تعلق نبھاتے وقت اپنی بیوی کے تعلق کو لے کر کے سوال نہیں کرتے، بیوی کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھاتے وقت، تعلق کا اظہار کرتے وقت ہم والدین کے تعلق کو لے کر کے اس پر اعتراض نہیں اٹھاتے، تو ایسے ہی رب کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھانے کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے جب قربانی کا جانور خرید کر کے ذبح کیا جاتا ہے اور گوشت تقسیم کی جاتی ہے، تو اس میں اور چیزوں کو سامنے لانا اور چیزوں کو لے کر کے اس پر سوال اٹھانا یہ عقل اور فہم سے دور کی باتیں ہیں۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک تو اسلامی عبادات خصوصاً قربانی کے فلسفے کو سمجھا جائے کہ وہ ایک تعلق کا اظہار ہے۔ جس طرح دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ سوال اسلام پر تب ہوتا کہ قربانی کا جانور خرید کر رقم ضائع کر دی جاتی ہے، کہ اسلام میں کوئی ایسا نظام نہ ہوتا کہ سال بھر غریبوں کی مدد نہ کی جاتی، جبکہ اسلام میں ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، زمینوں اور پلوں اور باغات میں عشر یعنی 10واں حصہ نکالا جاتا ہے، وہ بھی پورا سال جب بھی فصل آتی ہے، جب بھی پل کاٹے جاتے ہیں، اتارے جاتے ہیں، تو غریبوں میں اس کا ایک حصہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح غلوں میں، گندم میں، جو میں اور دوسری اناج میں جب فصل کٹتی ہے تو سال بھر کسی بھی موسم میں کوئی بھی فصل ہو تو اس فصل کو کاٹ کر کے ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور فرض زکوٰۃ اور واجب صدقات کے علاوہ اسلام میں غریبوں اور ناداروں، یتیموں، بیواؤں، اڑوس پڑوس، آس پاس اقربا پروری کی خاطر اور اسی طرح غریبوں پر اللہ کے لیے تبرعات اور اس طرح نفلی صدقات دینا، کسی کا تعاون کرنا، کسی ضرورت مند اور حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی باقاعدہ اسلام میں ترغیب موجود ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی اور اگر اسلام میں بے سہاروں کے لیے کوئی نظام نہ ہوتا تو تب سال بھر میں ایک دن قربانی کا آتا تو یہ سوال کیا جا سکتا تھا کہ جانور کاٹنے کے بجائے یہ رقم غریبوں کو دی جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے پورا سال غریبوں کو زکوٰۃ کی مد میں، عشر کے مد میں، فصلوں میں، اناج میں، پلوں میں، اسی طرح کفارات میں قسم کا کفارہ ہے، قتل کا کفارہ ہے، اور اس طرح نذر و نیاز کی جو چیزیں ہیں وہ بھی غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اور یوں پورا سال غریبوں کی مدد کا ایک انتظام موجود ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ یا عقلی باتیں محض الفاظ اور کلمات کی حد تک نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں جب زکوٰۃ اور صدقات کا ایک مرتب نظام عملی طور پر مسلمان نبھا رہے تھے، پورا کر رہے تھے، تو وہ دور بھی تاریخ نے دیکھا، وہ وقت بھی تاریخ نے دیکھا کہ پوری ریاست میں زکوٰۃ لینے والا کوئی مستحق نہیں ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کی مد میں اناج کو اکٹھا کر کے میدانوں میں اور اسی طرح پہاڑوں پہ پھینک دیا جاتا تھا تاکہ جانور اور پرندے اس کو کھا لے۔ یہ زکوٰۃ اور اسلام کی اس مالی نظام کی برکتیں تھی جو دنیا اور تاریخ نے دیکھ لی تھی کہ جب مسلمان عملی طور پر اس پر صحیح طریقے سے عمل پیراتے تو پوری اسلامی ریاست میں کوئی ایک غریب ایسا نہیں جو ہاتھ بڑھا کر کے زکوٰۃ وصول کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں جو پیسہ ہے اس کی جو رننگ ہے، ایک پیسے کی ایک سرکولیشن ہوتی ہے، اس نظام کو اگر دیکھا جائے تو اس میں پیسہ صدقہ کرنے سے غریبوں کا اور پورے ملک و قوم کا، پوری ملت کا زیادہ فائدہ ہے، اس لیے کہ وہ غریب دیہاتی آدمی جو سال بھر اپنے جانور کو پالتا ہے
اور اس پہ خرچہ کرتا ہے، اس کو چارہ کھلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو وہ جانور بیچ کر کے اپنی محنت اور اپنی محنت کا صلہ پاتا ہے اور اس پر کچھ نفع کما لیتا ہے۔ پھر اس جانور کو گاڑی میں ڈال کر منڈیوں کی طرف اس کو منتقل کیا جاتا ہے، تو گاڑی اور ٹرانسپورٹ کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں ڈرائیور اور حضرات کو بھی مل جاتا ہے، جو تیل بھرنے والے پمپس ہوتے ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے، اور جو ٹول ٹیکس ہوتے ہیں اس مد میں بھی ٹیکس وصول کر کے بیت المال میں، سرکاری خزانے میں وہ رقم جاتی ہے جو عام رفاہی کاموں میں غریبوں پر تقسیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح جانور پالنے والے جو خادمین ہوتے، خدمت گزار ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنی محنتانہ اپنی مزدوری مل جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمیں اپنی اس قربانی کے دنوں میں ہمیں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جو پورے سال محنت مزدوری کی خاطر وہ گھومتے ہیں، ان کو کہیں پر کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ان کو مزدوری نہیں ملتی، لیکن وہ ان دنوں میں چارہ، اسی طرح گھاس پھوس اور بھوسے کے عارضی کاروبار کھول دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ جن کو پورے سال کوئی کاروبار اور مزدوری اور اسی طرح محنت مزدوری اور کمانے کا موقع میسر نہیں ہوتا، وہ عارضی طور پر قصائی کا کام کرتے ہیں۔ ایک جانور کاٹ کر وہ ہزاروں روپے کما لیتے ہیں۔ چمڑے سکھانے کا ایک الگ کاروبار ہے، پھر یہ چمڑے سکھا کر کے فیکٹری میں جاتے ہیں، اس کو سکھا کر کے اس سے جوتے بنتے ہیں۔ تو یہ ایک منی سرکولیشن ہے، اور اسلامی اس ایک فریضے کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ کھربوں کا کاروبار ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے جو کہ پورا سال اپنی محنت مزدوری کے لیے در بدر پھرتے ہیں۔ تو یہ اسلامی ایک فریضہ ہے، اور اس کی برکت سے اسلامی ممالک میں بلکہ غیر مسلم ممالک میں جو امپورٹ اور ایکسپورٹ اور اسی طرح نقل و حرکت کا جو نظام ہے، یہ پیسہ چل رہا ہوتا ہے، سرکولیشن ہوتی ہے اس پیسے کی، تو یوں ایک پورا نظام اس قربانی کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام نہیں ہے، صرف گوشت کھلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی بلکہ کھربوں لحاظ سے پیسے کمائے جاتے ہیں، اور اس طرح پیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو صدقہ دے دیں تو وہ پیسہ تو اس کے جیب میں گیا اور اس کے بچوں کے پیٹ میں گیا۔ اب یہ پیسہ ایک منجمد پیسہ ہے، ایک جامد روپیہ ہے، اس جامد روپے کا ایک فرد کو تو فائدہ ہے، لیکن دسیوں لوگوں کا اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر جانور کو پالنے سے لے کر کاٹنے تک، اور کاٹنے سے لے کر اس کے چمڑے سکھانے تک، اور چمڑا سکھانے سے لے کر جوتے بنوانے تک، یہ سارا نظام اگر دیکھا جائے تو عید قربہ پر یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ جس میں قومی، ملی اور اسی طرح اجتماعی اور انفرادی عام مسلمانوں بلکہ عام انسانوں کو بھی انتہائی مالی فائدہ ملتا ہے، اور اسی طرح ملک اور قوم کا ایک چلتا ہوا کاروبار اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے غنی اور مالدار مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو سمجھ اور فہم کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔